बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अज़हरुल इस्लाम ज़फ़र साहब, इंजीनियर, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, रिस्पेक्टेड गेस्ट, शील्ड रेसिपिएंट्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा आसान तरीक़ा ये है कि एक रूटीन के अंदर जो आपने बातें कही हैं उनको मैं एड्रेस कर दूं, और आप जानते हैं कि उनको मैं एड्रेस जब करूंगा तो वही बातें जो आपकी हैं उनको काफ़ी हद तक एको करूंगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं आपकी समा खराशी करूं, उस एको के अंदर ये समझ लीजिए कि जो आपने कहा वो मैं समझता हूँ मुनासिब है और उस हल की तरफ जाना चाहिए। मगर कितना अच्छा मौका हो कि मैं आपसे कुछ और किसी और चीज़ पर गुफ्तगू करूं। मैं समझता हूं कि अगर आप 11वीं मंजिल पर पहुंचकर अब आप ये सोचें कि इस इमारत के ऊपर 20 मंजिलें और बनानी है और वो मज़बूत बनानी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नीचे की 10 मंजिलों के अंदर कितनी मजबूती है, कहाँ जंग लग रहा है, कहाँ पर क्या ठीक किया जाए। तो अगर इस अंदाज से गुफ्तगू की जाए तो ये बाकी सब चीज़ें जो आपने मशवरा दिया ये पेरिफेरल हैं, ये दुनिया ने कर ली हैं, दुनिया से हमें सीखनी चाहिए थी, हमने क्यों नहीं इसके ऊपर अमल किया, इसकी तलाश हमें करनी चाहिए, बस दैट्स इट। हमारी डिसीजन मेकिंग बहैसियत कौम किसी हद तक कमज़ोर रही है, और ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग की बात है। आज कोरिया के एम्बेसडर साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये भी मुझसे ज़िक्र किया इस बात का कि 60s के अंदर डॉक्टर महबूबुल हक ने जो मशवरे दिए थे कोरियन इकानमी के लिए, वो कोरिया ने अडॉप्ट कर लिया और पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। लफाजी हम करते रहे कि बड़ा अच्छा जनाब इंडिकेटर्स, डॉक्टर मैं भी मिला था उनसे, बड़े अच्छे इंडिकेटर्स थे। तो हो क्या रहा है, इसके ऊपर मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। बाकी जो पॉलिसीज़ का आपने ज़िक्र किया वो अपनी जगह बड़ी अच्छी, आपने कहा ज़मीन की कीमत बढ़ गई है तो लिहाजा ये किया जाए, और मैं समझता हूँ कि तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, के जब तक तुम्हें कब्रें नज़र नहीं आ जाती अपनी, जब तक तुम सब कुछ जमा करते रहते हो। मुझे कंस्ट्रक्शन से शौक़ है, मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मगर मैं उसके साथ साथ ये भी समझता हूँ कि वो ट्रैप मालो दौलत को ट्रैप नहीं करे। नेसेसरी नीडेड कंस्ट्रक्शन रादर देन इन्वेस्टमेंट ओनली। जब इन्वेस्टमेंट ओनली का आप समझेंगे तो पाकिस्तान का जो महदूद इन्वेस्टमेंट है वो महदूद इन्वेस्टमेंट एक ब्लॉक्ड एरिया में लग जाएगा, लिहाजा डायनामिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मैंने आज आपके लिए चुनी थी एक बड़ी अच्छी चीज़, और वो है कुरान की पहली आयत। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नेशन स्टेट का तसव्वुर यूरोप में बढ़ा, तो यूरोप में वो तसव्वुर बना 70 साल की जंग और 30 साल की जंग के बाद। उन्होंने कहा कि ये नेशन स्टेट बनाओ, नेशन स्टेट कानून बनाएगी, नेशन स्टेट अपने अंदर के कानून बनाएगी, नेशन स्टेट ग्रेजुअली सेकुलर होगी, कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, लिबरलिज़म और कैपिटलिज़म पर बनेगी, और जो इंसान चाहेगा वही होगा। तो सारी एथिक्स और मोरालिटी जो है वो शूरा के दर को दे दी गई, इंसानों की शूरा को, कि सारी एथिक्स, मोरालिटी, अक़दार, किरदार सब तुम्हारा, और इंसानियत पर भरोसा किया गया कि वो एथिक्स और मोरालिटी डिक्टेट करेगा। और मैं और आप जानते हैं इस पिछले 100 साल की तारीख़ आप देख लीजिए कि हर नेशन स्टेट ने जो अपनी एथिक्स और मोरालिटी, अक़दार और किरदार के एतबार से फ़ैसला किया है, उसके अंदर उसने ये कहा कि दूसरे ईवल हैं, उनका हमने मुकाबला करना है, उनको हमने मारना है, उनका हमने क़िताल करना है, उनको हमने एक्सप्लॉइट करना है, चाहे वो तेल की दुनिया हो, चाहे कोई दुनिया हो। तो वो एथिक्स और मोरालिटी पर अगर पाकिस्तान भी चलेगा तो लिहाजा मैं भी कन्फ्यूज़ और आप भी कन्फ्यूज़ कि कहाँ से एथिक्स और मोरालिटी पकड़ें। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। मगरिब की एथिक्स और मोरालिटी के अंदर जो तबाही मची है वो मगरिब की तरक्की के से नहीं मची, वो मगरिब की सोच के एतबार से
nation state as a determinant of rules and laws and legislation. اور میں آپ کے سامنے اس پاکستان کی روح بیان کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی مورالٹی آئی کہاں سے؟ تو پاکستان میں اسلامی جمہوری ریاست کہلایا، اور لہٰذا میں صرف پہلی صورت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جس کے اندر سارا ڈیفینیشن آ گئی کہ اسلامی ریاست ہوگی کیا، اور لہٰذا میں آپ کی ٹریڈ اور کامرس پر اسی کے ساتھ آؤں گا. آپ کو تو یاد ہوگی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور آخر میں کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. 10 چیزیں ہیں اس کے اندر، اور یہ میری اور آپ کی روح ہے. میں وہاں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ میری اور آپ کی روح ہے. اسلامی ریاست بنی اس طرح سے، یہ نام کے لیے نہیں بنی. اور میں اور آپ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں اسلامی ریاست کا کیا تصور ہو. بعض لوگوں نے تو یہ سوچ لیا اسلامی ریاست کا مطلب مسلمان رہتے ہیں اور قانون جو ہے اس کے اعتبار سے قانون توڑ کر، قانون کی صحیح پیروی کر کر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، باقی نہیں. باقی تم آزاد ہو، جیسے مغرب چل رہا ہے، جیسے سب دنیا چل رہی ہے ویسے چلو. نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کتاب میں جھوٹ نہیں. وہاں سے بات کو شروع کریں. دوسری بات کہ جن کو خدا کا خوف ہے ان کے لیے ہدایت ہے. تو الفاظ سے نکلیں، اپنے دل میں دیکھیں، اپنے خاندان کے اندر دیکھیں، اپنی اولاد کی آپ تربیت کر رہے ہیں وہاں سے دیکھیں. کہیں سے خوف تو پالیں گے نا آپ، قانون کا پالیں گے، یا تو کہ پولیس والا آئے گا، تم غیر قانونی کام کرو گے وہ پکڑے گا. مگر سب سے اچھا خوف جو ہے وہ اندر سے ہے کہ میں قانون کی کیوں فکر کروں. تو وہ خدا خوفی کا ذکر ہوا. دوسری چیز، میں وہ منزلوں کی بات کر رہا ہوں جن منزلوں پر آپ بیٹھے ہیں، اور 11ویں منزل کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں. تو میں 10 منزلوں کی آپ سے تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ آئے ہیں اس پریسیڈنسی میں، اس اسلامی جمہوری ریاست کے اندر، اور اسلامی جمہوری ریاست کی اسپرٹ کو سمجھیں، اور یقیناً آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اسپرٹ کہاں سے چلتی ہے. وہ ایک جرمن فلسفی تھا لیوڈوگ وٹگنسٹائن، اور وہ اس کی باقی باتیں ایک طرف، یعنی بڑا رئیس تھا. جب اس کا باپ مر گیا تو ہی واز دا ویلتھیسٹ مین ان یورپ. اس نے اپنی ساری جائیداد دے دی. بہت بڑا فلاسفر. برٹرن رسل اس کو کہتا ہے کہ دا جینیس آف آر ٹائمز. اور ایک کتاب ہے رے مانک کی، وہ دا ڈیوٹی آف جینیس کے اعتبار سے اس نے اپنی ساری جائیداد دے دی. رچسٹ مین ان یورپ. اور اس کے بعد خود کمائی کرتا رہا، اسکول ٹیچر بھی بنا، بہت بڑا فلسفی، ریکگنائز دا ورلڈ اوور دا موسٹ امپورٹنٹ جینیس. جنگ لڑی. وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ جب ہم اور آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی پکچر ہے، میرے ذہن میں کوئی پکچر ہے، اور ہم اپنی پکچروں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں. بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا. کرکٹ بال ہم اور آپ جانتے ہیں، مگر کرکٹ بال جس نے کبھی دیکھی نہ ہو وہ نہیں جانتا. جس کے سر پر لگی ہوگی اس کی تعریف کرکٹ بال کی دوسری ہوگی، جس نے کرکٹ کھیلا ہوگا اس کی دوسری ہوگی. تو لہٰذا میچنگ آف پکچرز از واٹ وی ڈو. تو اسلامی ریاست ہم لفاظی کرتے رہیں، لوگ کہتے رہیں، علماء کہتے رہیں، اور آپ کے ذہن میں کیا پکچر ہے اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ جو ایمان لائے غیب پر ان کے لیے ہے، کیونکہ ایمان اللہ پر غیب کے ذریعے ہی آئے گا ہے. اور جنہوں نے نماز قائم کی ایز این ایکسرسائز، ناٹ ایز اے ریچول، ایز این ایکسرسائز، ایز اے ریمائنڈر ایوری ڈے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے میں سیدھا راستہ مانگتا ہوں، مجھے رزق دے، یہ میں مانگتا ہوں. 3-4 دعائیں کرتا ہوں صرف نماز میں، باقی تعریف کرتا ہوں اللہ کی. اس دنیا میں مجھے دے دے اور آخرت میں مجھے دے دے، یہ ایک دعا ہے. 3 یا 4 مانگتا ہوں نماز میں. تو یقیمون الصلاۃ اس لیے not as a ritual, as something which you should inculcate in your life کہ جی میں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اپنے اوپر اس کو سوار کرنا ہے. اور سوار کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور پھر 5ویں چیز جو سب سے اہم ہے، 6ٹھی چیز، والذین نہیں
5ویں چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے، دولت تو بات کی بات ہے، جو رزق دیا ہے وہ شیئر کرو، دولت بات کی بات ہے۔ تو اسلام سٹارٹس ایز اے کمیونٹی، اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف ہے، اسلام معاشرے سے بنتا ہے، معاشرے کی فکر سے بنتا ہے۔ اگر آپ اس صورت کے بیک گراؤنڈ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، خلفائے راشدین کی زندگی دیکھ لیں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان کو فکر معاشرے کے غریب طبقے کی تھی، ان کو فکر انویسٹمنٹ اسٹیٹ کی نہیں تھی۔ وہ آٹومیٹیکلی آتا ہے، بھاگ بھاگ کر پیچھے بھاگے گی، دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی اگر آپ کی سوچ بہتر ہو۔ تو اسلامک سوسائٹی سٹارٹس فرام دا کمیونٹی، اور اس وجہ سے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ریاست نے کبھی قانون نہیں بنایا۔ بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ نیشن سٹیٹ کی ریاست قانون بناتی ہے، کیونکہ انسان آزاد ہے، جو مرضی ہے قانون بنا لے۔ اسلامی قانون ریاست سے کبھی بھی نہیں نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ ویری اسٹرینج سچویشن۔ خلفائے راشدین نے پریکٹس کیا قرآن سننا اور نبی کی پریکٹس، وہاں سے پریکٹس کیا، اور کمیونٹی سے کی تکلیف سے قانون بنا۔ اور کیا قانون بنا؟ یہ مفتی فتوے دیتے تھے، فیصلے کرتے تھے، وہ قانون بنا۔ اور تھرو آؤٹ ہسٹری مفتی واز نیور اونڈ بائی دا نیشن اسٹیٹ۔ مفتی نے کو کبھی قاضی کو لگایا ریاست نے، مفتی معاشرے سے نکلا۔ لوگ گئے، مفتی صاحب اس سلسلے میں فیصلہ کر دیا، ہمارے آپس میں جھگڑا ہے، مفتی صاحب نے فیصلہ لکھ دیا، اور جو قاضی تھا وہ مفتیوں کے فیصلے کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تھا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا کانسیپٹ بالکل مختلف ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے وہ آپ کھائیں، اس کے مطابق اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ بٹ دین دا نیکسٹ اسٹیپ از ڈونٹ بلاک دیٹ۔ پیسہ جو ہے، یہ جو پیسہ ہے ایک اعتبار سے اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ورک کو ٹرانزیکشنل بنا دیتا ہے، یعنی کسی نے محنت کی، اس کو تنخواہ ملی، اس محنت کی تنخواہ کے پیسے جو ملے وہ اس نے ٹرانزیکشن میں پھر لوگوں کے ساتھ ایکسچینج کیا کہ میں نے محنت کی ہے، میری مال و دولت ہے، یہ میں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں، یہ وہ ہے۔ اور اگر اس کو آپ بلاک کریں تو اسلامی ریاست نے اس کو کبھی بلاک نہیں کیا۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، either you invest in productive employable situations or you spend it, because different from the nation state، ساری پراپرٹی ایوری تھنگ اللہ کی ملکیت ہے اور آپ کو وہ امانت کے طور پر ہے۔ نیشن سٹیٹ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ لہٰذا جو فرق ہے اسلامی ریاست کا، جب آپ اس بلڈنگ میں آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی ریاست ہے کیا، سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نصارہ پر، حضرت عیسیٰ کے فالوورز پر، حضرت موسیٰ کے فالوورز پر، سب پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور دس از دی 9th stage کہ آخرت پر کیوں ایمان؟ آخرت پر ایمان اس لیے کہ وہ اصول بیان کرتا ہے دنیا کا کہ یہاں بھی انصاف ہوگا، سزا و جزا یہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی۔ تو قانون جو پھر آپ بنائیں وہ اس دائرے کے اندر بنائیں۔ لہٰذا اور پھر اس کے لیے پھر اللہ خوشخبری سناتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ ان لوگوں کو ہدایت ملی اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو میں حضور آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسپرٹ ہے اسلامی معاشرے کی وہ کمیونٹی ریلیٹڈ ہے، وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ یو فالو کیپٹلزم ایز اے مینز آف لیونگ۔ کیپٹلزم اس حد تک کہ استعمال ہو، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کیپٹل استعمال ہوتا تھا۔ You follow capitalism as a means of living, earning of livelihood، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں غرق ہونا میرا مقصد نہیں ہے، اس میں غرق ہونا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ذریعہ ہے معاش کا، اور اس کے ذریعے چیز۔ اچھا، لہٰذا اس کے اندر ڈپرائیوڈ کمیونٹی کا ذکر ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس چیز سے۔ قرآن کو اگر آپ پڑھیں، قرآن بھرا ہوا ہے ڈپرائیوڈ کمیونٹی سے۔ اور میں ہمیشہ جب اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے لوگ آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ڈپرائیوڈ کمیونٹی عورت بھی ہے۔
یہ عورتوں سے تالی نہیں چاہتا ہوں، میں مردوں سے چاہتا ہوں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس معاشرے میں اثر دیر سے ہوتا ہے. دیکھو یہ ساری چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں، اس میں ہمیں فارن ایڈ نہیں چاہیے. اپنے اقدار کی، اپنے کردار کی امپروومنٹ، اس میں کوئی فارن ایڈ نہیں چاہیے. اس میں جو ہمیں وراثت ملی ہے اس تھاٹ پروسیس کی ہمیں چاہیے. میری اولاد بھی بہتر ہوگی، میرا معاشرہ بھی بہتر ہوگا. اس کے اندر میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈپرائیوڈ کمیونٹی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے ایک نابینا کو اگنور کیا. تو وہاں سے بات شروع. حضرت عیسیٰ کے ڈپرائیوڈ کمیونٹیز کے ساتھ انہوں نے ایک وہ مچھلی اور گندم کی روٹی کے ساتھ جناب ہزاروں لوگوں کو فیڈ کیا، 5000. حضرت عیسیٰ نے زندگی گزاری اس بات پر کہ ڈپرائیوڈ کمیونٹیز کو ایڈریس کریں. اچھا، اور جو ریاست ڈپرائیوڈ کمیونٹیز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتی، جس کے قانون اور جس کے لوگ اس کے لیے تیار نہ ہو، تو اس میں اللہ کی برکت کیسے آئے گی؟ اس میں آپ کی آپس کی برکت کیسے آئے گی؟ آپ نے یہاں پر بڑی اچھی بات کی کہ جی زمین چاہیے، IT سینٹر بنانا ہے. اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جب اوپر 11ویں منزل پر بیٹھ کر صرف یہ سوچیں کہ 20 منزلیں اوپر کیسے بنیں گی، تو بیسک فاؤنڈیشن کیا ہوگی IT کی؟ Do you know the figure? 2.70 crore, 27 million children are out of school. Can you form an IT industry with so many children out of school? Just give me an answer. کوئی انڈسٹری، کوئی ترقی آپ کر سکیں تو اپنی پرائرٹی جو ہے پھر نیچے سے ڈالیں گے آپ کہ یہ پرائرٹی کمیونٹی کی پرائرٹی ہے. 2-3 چیزیں جو اسلام نے جس کے اوپر توجہ دی، وہی آپ توجہ دیں، وہی دنیا توجہ دیتی ہے. بٹ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پرائرٹیز اگر آپ کی ریاست کی ڈومین کے ساتھ، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی ڈومینز کے ساتھ، ان کی اپیلز کے ساتھ چلیں تو کتنا اچھا ہو. قائد اعظم نے کہا کہ عورتوں کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتی. ہم ٹیکنیکل ایشوز پر بات کریں گے، عورت پر بات نہیں کریں گے. ماشاء اللہ آپ نے ایوارڈ دیے، ڈیزرونگ ایوارڈ سے. کوئی عورت بھی نظر آ جاتی ہے آپ کو ایوارڈ دینے کے لیے. آپ کا مذہب آیا اس کے اوپر. ہیو یو فارگوٹن دیٹ؟ آپ کے مذہب نے عورت کو وراثت دی. جس زمانے میں عورتوں کو بری کیا جاتا تھا، جس زمانے میں نے مثال دی یورپ کی، میں نے آپ کو مثال دی کہ انگلینڈ کے اندر until 1902 the woman was the property of her husband or the property of her father. Her income was the property of the husband and father. وہ آگے نکل گئے تو اللہ کی برکت تو وہاں ہوگی جہاں پر اس کے اصول، اس کے بتائے ہوئے اصول پریکٹس ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں آپ ایکسپلائٹ کر کر یہ برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھ کر آپ کام کر سکتے ہیں؟ 2.70 crore بچے محروم ہیں تعلیم سے، اسکول میں ہے ہی نہیں. آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ صحت کے اعتبار سے ہم صحت بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. پاورٹی ایلیویشن، دی نیو وائس پریمیئر آف چائنا واز ہیئر اینڈ آئی واز ڈسکسنگ ود ہم پاورٹی ایلیویشن. دیر آر دو بنیادی چیزیں ہیں پاورٹی ایلیویشن میں، صحت اور تعلیم. صحت کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، پریونشن ہم کرتے نہیں ہیں. یعنی پریونشن، یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اسلامی اقدار، اسلامی اصول، تربیت، گھر جو اتنا اہم ستون ہے، ان سب چیزوں کو نگلیکٹ کر کر، اور یہ اتنا اہم ستون ہے کہ اگر پاکستانی باہر جاتا ہے تو اس کو بے چینی صرف یہی رہتی ہے کہ گھروں کی محبت کے لیے وہ شادیاں یہاں کرے، وہ یہاں کے یا تو یہاں آ جائے ایسے وقت میں کہ بچوں کی تربیت ہو سکے. صرف آپ کے ماحول کے اعتبار سے، وہ ماحول کو ڈی جنریٹ مت ہونے دیں. ظاہر ہے گھر کی اس معنی کر کے اہمیت ہے. تو لہٰذا میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسپیسیفکس، وین یو کمس ٹو اسپیسیفکس، یو مسٹ کنسیڈر دا فاؤنڈیشن آف یور اسٹیٹ، اپنی ریاست کی فاؤنڈیشن، ایتھیکل فاؤنڈیشنز. کسی کو یہ چیز دنیا کو اس وقت ضرورت ہے. دنیا کی مورالٹی اور ایتھکس بیس اصول ناکام سے ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے. یونائٹڈ نیشنز کے باوجود جنگ و جدل کا قصہ جاری ہے. لیگ آف نیشنز کے باوجود جنگیں ہوتی رہیں، کروڑوں انسان مر گیا. یہ کیسی ہیومینٹی اور ایتھکس اور مورالٹی ہے جس میں لوگوں کو مارتے رہو؟
کن قانون کن اصولوں کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے رہو. اگر یوکرین میں جنگ ہے تو مجھے اور آپ کو اس کا بھی غم ہونا چاہیے. یوکرین میں اگر لوگ مر رہے ہیں تو اس کا بھی غم ہونا چاہیے. تو انسانیت، قرآن یہ کہتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک بھی جان غلط جائے تو انسانیت کا قتال ہے. تو یو ہیو ٹریمینڈس ویلیوز. میں آپ کو ارج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان ویلیوز کو اڈاپٹ کریں تو یقیناً یو ایس ایڈ اور اینی فارن ایڈ از ناٹ نیڈڈ. آپ اپنے گھر کا اہتمام کریں، اصولوں کا، کردار کا اہتمام کریں، اور یقیناً پھر جو پاکستانیت ہے وہ پاکستانیت ایک نیشن سٹیٹ، باؤنڈری آف نیشن سٹیٹ سے باہر نکلتی ہے. وہ باؤنڈری آف نیشن سٹیٹ سے نکلتی ہے کہ جب ڈپرائیوڈ لوگوں کو آپ ہاتھ اٹھائیں گے. مثال کے طور پر ایک اور چیز میری بیوی نے کہا تھا، اگر ذکر نہیں کرو گے تو بہت برا ہوگا. اس نے کہا پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا جو قانون ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی لگتا ہے. امپلائمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز، ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. تو جو اگر کمیونٹی جس کی اسپرٹ الف لام میم سے شروع ہو کر آخر تک جاتی ہے، اس اسپرٹ کو اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو کمیونٹی کی ہیلتھ اور کمیونٹی کے انٹلیکچوئل ہیلتھ کو جب آپ پرورش کریں گے تو رواں آپ کا دل کی ہر دھڑکن یہ آواز دے گی کہ میں پاکستانی ہوں. There will be no doubt within the body politic of Pakistan and within your hearts and within the hearts of your children کہ you are a Pakistani, you are a peace-loving, honest Pakistani, and what the world needs today is peace and honesty, and peace not in the context of what is being practiced. I have not seen any morality throughout the world جب لوگوں کو مارنے کی اور امیگرینٹس کو ڈوبنے کی جو ممالک اجازت دے دیں، ہے نا، میڈیٹرینین کے اندر جو حال ہو، یا یوکرین کے لوگ سے باہر جب جائیں ان کا جو حال ہو، تو جب کوئی ویلیو وہاں پر نہیں ہے، یہ ویلیو آپ کے اندر سے نکلنی چاہیے. تو لہٰذا جو چیزیں آپ نے کہیں بہت ضروری ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے میثاق معیشت کی بات کی، تو میں میثاق اخلاقیت، ایتھکس اور موریلٹی کی بھی بات کر رہا ہوں. دیٹ از دا فاؤنڈیشن. کیونکہ باقی چیزوں کا اگر آپ معاہدہ کر بھی لیں، اس پر عمل نہیں کریں تو فائدہ کیا؟ آپ آئین کا معاہدہ کر لیں، اس پر عمل نہ کریں تو فائدہ کیا؟ اگر آپ کوئی ٹریٹی آپس میں سائن کریں، اس پر عمل نہ کریں تو فائدہ کیا؟ تو لہٰذا ان سب چیزوں کے ساتھ لکھیں بھی، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی اقدار پیدا کریں کہ جو لکھا جائے اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں. جب آپ آتے ہیں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی گفتگو آپ کے ساتھ ہو جس کے اندر کوئی ایک نئے زاویے کے اعتبار سے ہم ایک انٹلیکچوئل ایکسچینج کر لیں، اور یہ فورم جو ہے یہ صرف ایک سیریمونیل فورم سے ہٹ کر بھی ایک سبسٹینٹیو فورم بن جائے. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.